चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है। ये पाकिस्तान और चाइना की जो लाजवाल दोस्ती है उसकी एक उम्दा मिसाल भी है। ये मंसूबा कब शुरू हुआ, इसके कितने फेजेज़ हैं और अब तक कितना मुकम्मल हो चुका है और इसको बाकी कितना अरसा चाहिए इसकी तकमील के हवाले से, तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे मारूफ तजिया नगार हुमायूं खान साहब से। लेकिन उससे पहले मैं उनसे ये सवाल मेरा है, उनसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब से ये मंसूबा शुरू हुआ तो उस पर तनकीद हो रही है, मतलब एक बड़ी तादाद है लोगों की यहाँ पर मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी जो उस पर शुकूक व शुबहात का इज़हार करती है। तो पहले तो हुमायूं खान साहब आप इस हवाले से बताएं, उसके बाद फिर हम इसकी मज़ीद तफसीलात जाएंगे। तनकीद क्यों की जा रही है, वजूहत क्या है उसकी? इसकी एक आम मंतक तो जो समझने के लिए ना कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको सब अच्छा कहा जा रहा हो तो उसका मतलब होता है कि वो अच्छा नहीं है, और अगर किसी चीज़ के बारे में आपको नेगेटिविटी भी नज़र आ रही है तो उसका मतलब होता है कि उसको चाहने वाले भी हैं और उसके ना चाहने वाले भी हैं। तो जो सीपैक के बारे में आप लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो काफ़ी हद तक नेगेटिविटी पाई जाती है उसकी काफ़ी बड़ी वजूहत हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी एक कंसोलिडेटेड जगह पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन उससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, बहुत सारे लोग जिनको इन्फॉर्मेशन मतलब सीपैक से ये चीन और पाकिस्तान के बारे में मेरा ख्याल है एक या दो लफ्ज़ों से भी नहीं पता, वो भी उसके ऊपर अपना बड़ा एक मुफस्सल तबसरा रखते हैं। और बहुत सारे जो ऐसे हैं जिनको डिटेल्स का ज़ीरो नॉलेज होने के बावजूद उस पर इतना सीरियस तबसरा करते हैं। एक इसका जो नेगेटिविटी की बहुत बड़ी वजह वो ये है कि वेस्टर्न मीडिया के ऊपर या इसके जो सोर्सेज हैं वो इंडियन मीडिया के ऊपर बहुत से आते हैं कि उन्होंने जो है ना इसको डेट ट्रैप भी कह लें, इसको वो कहते हैं कि चीनी कर्जे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं। भी जिस तरह कल हमारी किसी एक जगह पे गुफ्तगू हो रही थी, तो जो टोटल पाकिस्तान का इस वक्त तक का एक्सटर्नल डेट है वो सारा मिला के वो तकरीबन 125-26 बिलियन डॉलर के करीब है आज की तारीख में अगर हम बात कर लें। और उसमें जो है चाइना का जो तमाम कर्जे हैं पाकिस्तान के ऊपर इंक्लूडिंग सी पैक वो सारे मिला के वो 17% से कम बनते हैं और वो बहुत कम शरह सूद के ऊपर हैं। और इसके अलावा जो है वो चाइना की और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, तो ये कर्ज़ों का एक बहुत कम हजम है। और फिर उसकी वापसी के ऊपर भी अगर बात कर लें, इस दफ़ा जब इस PMLN की हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, जब इन्होंने कर्ज़े वापस करने थे और इकोनॉमिक सिचुएशन इनकी ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने चीन के साथ गुफ्तगू की और चीन ने जो इस साल के कर्ज़े रोल ओवर कर दिए हैं अगले साल के लिए। पिछले साल भी उन्होंने कर दिए थे कोविड की वजह से, जो कि हमने सीपैक के कर्जे देने थे वो हमने नहीं दिए। कर्ज़ों की मद में जो आपने इंटरेस्ट देना होता है, तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प थी। उसके अलावा अब चीन की पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ मौके पर हेल्प कर रहा है। तो इस जो स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप है ये खटकता है बहुत सारे हमारे जो दुश्मन हैं उनकी नज़र में। एक बड़ी वजह ये है, और फिर जो दूसरी वजह मैंने आपको बताई कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से बहुत लोग बेलाग तबसरे करते हैं जिससे इसके ऊपर नेगेटिविटी आई हुई है। अब इसके ऊपर होना क्या चाहिए कि आपके ये तबसरे, ये जो गलत फहमियाँ ये दूर कैसे हों? तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है कि आप मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप अपनी तसल्ली के लिए करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स कंसोलिडेटेड जो है वो सीपैक की एक वेबसाइट बनी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर। उसको हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उसको रेगुलरली अपडेट करे। उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत अरसा पहले शुरू हुए तो उनका सिर्फ नाम लिखा हुआ है लेकिन डिटेल नहीं है। तो मेरे ख्याल है ऐसे बहुत सारे इकदाम किए जा सकते हैं जिससे सीपैक के ऊपर जो गलत फहमियाँ वो ख़त्म हो सकती हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया सेकेंडरी क्वेश्चन। सबसे पहले जो आम पाकिस्तानी है सीपेक से वाकिफ़ है, सिंध से लेकर KP तक, बलूचिस्तान तक सीपेक से वाकिफ़ है। एक्चुअल सीपेक का पौधा जो था उसका बीज कब लगाया गया था, थोड़ी सी उसकी पस मंज़र बताएं, जी हिस्ट्री बताएं, और उसके बाद वो कब तक कंप्लीट होना था, उसके कितने फेजेस कंप्लीट हुए? ठीक। जो कॉन्सेप्ट है ना सीपैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये शुरू तो अगर आप इसका और इस हिस्ट्री में जाएं तो 2003-4 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सजेस्ट हुआ था चीन को कि हम ट्रेड एंड एनर्जी कॉरिडोर बनाते हैं। लेकिन उस वक्त कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। लेकिन जब चीनी सदर जो मौजूदा सदर है शी जिनपिंग, उन्होंने अपना इनिशिएटिव जिसको बेल्ट एंड रोड कहा जाता है, वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी मशहूर था और 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रूट के नाम से भी मशहूर था, आजकल उसको बेल्ट एंड रोड कहते हैं।
اس کا جب انہوں نے 2013 کے اندر انویزج کیا اور پھر 2015 میں وہ پاکستان آیا اور وہاں پہ انہوں نے ایم او یو سائن کیے. انیشلی اس کے اوپر تھا 42 سے 45 ارب ڈالر کے وہ ہونے تھے, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہونی تھی, اور اس کے اندر پھر کچھ کمپوننٹ جو تھا وہ قرضے تھے اور کچھ کمپوننٹ جو ہے تھوڑا کمپوننٹ جو تھا وہ لون تھے, سافٹ لون تھے یا کنسیشنل لون بھی ان کو کہتے ہیں. یہ شروع ہوا تھا 2015 میں. اب جو ہے اس کے بعد اس کا 2 بڑے میکانزم ہیں جو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایک ہے جے سی سی, جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی, جو دونوں ملکوں کے درمیان ہوتی ہے. یہاں پہ منسٹری آف پلاننگ پاکستان کا اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے, اور اس سائڈ پہ نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن NDRC چائنا میں. یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے پروجیکٹ پاکستان میں لگیں گے. اور پھر اس کے ساتھ پہلے 7 ورکنگ گروپ تھے, اب 9 کے قریب ورکنگ گروپس ہیں جو ڈفرینٹ منسٹریز ہیں. وہ مل کے کہتی ہیں کہ ریلوے کا پروجیکٹ کرنا ہے, انفراسٹرکچر کا کرنا ہے, ایگریکلچر کا کرنا ہے, وہ اس کو اپروو کرتے ہیں اور پھر اوپر بھیجتے ہیں, اور پھر یہ دونوں جو جے سی سی ہیں یہ اس کو کرتے ہیں. یہ 42 بلین سے شروع ہوا تھا, پھر آہستہ آہستہ اس میں اور نئے پروجیکٹ ایڈ ہونا شروع ہوئے, تو اب یہ تقریباً 65 سے 70 بلین ڈالر کے منصوبوں کی پلاننگ ہے, جس میں سے ابھی تک کوئی 21 بلین ڈالر کے جو ہیں منصوبے لگ چکے ہیں, اخراجات ہو چکے ہیں, جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, جس میں تقریباً 10,800 میگا واٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ پاکستان کی بجلی کے منصوبوں کے اندر شامل ہو کے گرڈ کا حصہ بن چکے ہیں. اب ٹوٹل جو اس کے پروجیکٹس اس جو آپ کو میں حجم بتا رہا ہوں کہ 88 کے قریب تھے, 24 کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 28 کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور 44 کے قریب ایسے ہیں جو کہ 75% یا پلس اس سے کمپلیٹ ہونے میں سال یا 2 سال لگیں گے. اب ہم سی پیک کا جو پہلا فیز تھا وہ تھا انفراسٹرکچر اور جو بجلی کے منصوبے تھے. تو جو انفراسٹرکچر میں سڑک کا تھا وہ تھا سکھر ٹو ملتان موٹر وے کا تھا, وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایک فائبر آپٹکس کا پروجیکٹ تھا جو کہ گلگت بلتستان سے آنا تھا, اور پھر وہ سمندر کے راستے اس کو چائنا کے ساتھ ہم نے اس کو بھی کنیکٹ کرنا تھا. وہ بھی جو کراکرم سے اور سمندر تک کا وہ فائبر آپٹکس جو ہے وہ بچ چکی ہے, یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بجلی کے منصوبے میں نے آپ کو بتا دیے کہ جو 24 یا 28 ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, باقی کچھ رہتے ہیں. اب ہم سی پیک کے فیز 2 کے اندر آ رہے ہیں, جس میں اسپیشل اکنامک زونز بننے ہیں. شروع میں جب حکومت پاکستان نے اس کے اوپر گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی 40-50 بنائیں گے, پھر وہ کم ہو کے 28 ہوئے, پھر وہ کم ہو کے 9 ہوئے. اب ان 9 کے اندر سے 4 پرائیورٹی جو ہیں وہ ان کے اوپر بہت تیزی سے کام جاری ہے. رشکئی کے پی کے اندر اس کا گراؤنڈ ورک تیار ہو چکے, اور اس کو انڈسٹریل زون کو ڈیولپ کرنے کا جو ٹھیکہ ہے وہ بھی کمپنی کو ایوارڈ ہو چکا ہے. اور اس ایوارڈ کا ٹھیکے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بجلی, سیوریج اور ایسی بہت ساری جو سہولتیں جو کسی بھی انڈسٹری کے لیے ضرور ہوتی ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں. اب انویٹیشن مانگی جا رہی ہے کمپنی سے کہ آپ آئیں اور یہاں پہ پلاٹ خریدیں اور اپنی انڈسٹری جو ہے وہ شروع کریں. یہ رشکئی ہے, دوسرا فیصل آباد میں ہے, وہ بھی کافی حد تک اسی طرح اس کی پیس ہے, اور تیسرا کراچی میں ہے, سندھ میں ہے دھابے جی, اس کے اوپر کام جو ہے اس کی لینڈ ایکوائر ہو چکی ہے اور باقی پروسیجر اس کا چل. اور جو چوتھا ہے وہ گوادر میں ہے. گوادر کا چھوٹا والا جو ہے جو پورٹ کے ساتھ ہے وہ تو کافی عرصہ پہلے کمپلیٹ تھا. اب جو 900 ایکڑ والا بڑا اسپیشل اکنامک زون ہے اس میں بھی بہت تیزی سے کام جاری ہے. تو یہ اس کا سیکنڈ فیز ہے. اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ چین سے بہت ساری کمپنیز پاکستان میں آئیں گی جہاں پہ جابس کریشن ہوگی ان کمپنی سے, پھر را مٹیریل خریدا جائے گا, بجلی کا استعمال ہوگا, ٹول ٹیکس بہت بے تحاشا ہوگا. تو یہ دنیا میں ہم نے بہت جگہوں پہ دیکھا جہاں پہ ترقی ہوتی ہے وہاں پہ اسپیشل اکنامک زونز کے ماڈل ہیں جس میں آپ انویسٹمنٹ کو انکریج کرنے کے لیے 20 سال 30 سال 40 سال کی ٹیکس ہالیڈیز دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں لے کے آئیں اور تاکہ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کا کام شروع ہو. تو یہ اب ہم اس کے دوسرے فیز میں. اس کا دوسرا فیز جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ 2030 تک کے قریب جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا. اور پھر اس کا جو آخری فیز ہے, فرسٹ شارٹ ٹرم تھا 2015 سے 2020, اب یہ مڈ ٹرم ہے جو 2020 سے 2030 کے درمیان میں اس نے کمپلیٹ ہونا ہے, اور تیسرا لانگ ٹرم ہے 2035 تک جو ہے اس نے ہونا ہے. تب ہم امید کریں گے کہ سی پیک کے جو انویزج پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے, لیکن اس کے بعد یہ نہ سمجھے کہ یہ ختم ہو جائے گا. پھر آگے اور منصوبے آپ ڈیلی بیسس پہ جو ہے کوآرڈینیشن ہو رہی ہے تو اور منصوبے بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. سر عام طور پہ یہ تاثر جو پہلے دن سے جو آ رہا تھا جس نے میرے خیال میں دنیا کو خاص طور پر جو اینٹی جو پاکستانی جو ایک حکومتیں ہیں ان کو پریشان بھی کیا, وہ ایک ٹرم تھی کہ جو یہ ہے گیم چینجر منصوبہ ہے. جی, تو واقعی یہ گیم چینجر ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور معاملات ہیں؟ دیکھیں یہ جب پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا 2013 میں اور پھر 2015 میں جب سائن ہوا تھا تو اس وقت کی جو حکومت تھی, جو اس وقت اب دوبارہ حکومت آ چکی ہے PMLN کی, تو انہوں نے جو پولیٹیسائزیشن آف اس پروجیکٹ, میں اس کو اس طرح اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا
جارگن کا استعمال کیا جلسوں میں کہ یہ آپ کی تقدیر بدل دے گا، یہ آپ کی قسمت بدل دے گا. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن یہ چائنا پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہے اس کا صرف ایک کمپوننٹ ہے. تو جو اگر گیم چینجر کسی پروجیکٹ کو کہا جائے تو میرا خیال ہے وہ چائنا پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی اور خطے کے لیے بھی. اور یہ جب پروجیکٹ بن جائے گا تو اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر کافی سارے چائنیز انویسٹمنٹ ہے جو سی پیک کا حصہ نہیں ہے. کافی ڈیمز بن رہے ہیں اس وقت، داسو، دیامیر بھاشا، اور جس میں اور کافی سارے جس میں چائنیز کنسٹرکشن کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں جو کہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. تو سی پیک کو صرف ایک یہ جملہ بنا کے کہہ دینا کہ اس نے ساری قسمت چینج کر دینی ہے، میرا خیال ہے یہ ذرا سی پیک کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. اصل میں جو قسمت چینج کرنے والا پروجیکٹ ہے وہ چین اور پاکستان کا اکنامک ریلیشن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی پیک جو یہ لانگ ٹرم ہے، جیسے آپ نے کہا یہ 2035 تک بھی ہے، میرا خیال میں یہ ایک اور مزید بڑھے گا طویل ہے جی. کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اس میں مزید اس کا یہ پھیلتا جائے گا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی جو پاورٹی ہے یا جو معاشی جو خرابی ہے، بدحالی ہے، اس میں بہتری لانے میں یہ کتنا کامیاب ہوگا؟ بہت حد تک ہو سکتا ہے، لیکن اس میں صرف سی پیک نہیں ہے، اس میں پاکستان کی اپنا جو گورننس ماڈل ہے، اپنا جو اکنامک سسٹم ہے، جو اس کی اسٹرکچرل چینجز ہیں، سی پیک اس کو کنسالیڈیٹ کرے گا، آپ کو ہیلپ کرے گا جاب کریشن میں، آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کی اکانومی کو اسٹیبل کرنے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ اپنے باقی جگہوں پہ اخراجات کیسے کرنے ہیں، نان ڈیولپمنٹل آپ کے جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں ان کو آپ نے کیسے کم کرنا ہے. آپ کی آبادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو کس طرح آپ نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. پھر آپ کی جیو اسٹریٹجک جو آپ کی انوائرمنٹ ہے اس میں آپ نے ہر وقت لڑائی کی صورت حال میں ہی رہنا ہے یا پیس کے اندر آ کے آپ نے اکنامک ریکوری کرنی ہے. جس طرح جاپان کی ایگزامپل ہے، ورلڈ وار 2 کے بعد انہوں نے اپنی اکانومی کے اوپر زیادہ توجہ دی اور اب اس وقت دنیا کی تیسری یا چوتھی بڑی اکانومی ہے. تو ہمیں اس صورت میں اگر ہم جائیں گے سی پیک اور پھر چائنا کا پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اکنامک، ملٹری، اسٹریٹجک، پولیٹیکل، وہ آپ کو ہر موقع پہ ہیلپ کرتا رہے گا. لیکن اختیار جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستانی پالیسی میکرز کے پاس ہے کہ آپ نے اپنا ویژن کس طرح استعمال کرنا ہے اور کس راستے پہ اپنے ملک کو ڈالنا ہے. سر، ایک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے خلاف جو بیرونی قوتیں کیوں سرگرم ہیں؟ ان کو کیا خدشات ہیں سی پیک کے؟ مطلب ہاں، سی پیک کے اگر یہاں پر وہ پورے اپنے طریقے سے وہ کام کرنا شروع کر دے، سارے پروجیکٹ لگ جائیں، تو یہاں کی پاورٹی ختم ہو جائے گی، یہاں معاشی ترقی ہوگی اور معاشی طریقے سے ملک خود کفیل ہوگا. تو جو وہ قوتیں جو اس کے سی پیک کے خلاف ہیں، ان کو کیا خدشات ہیں پاکستان کی ترقی سے؟ یہ آپ کے سوال کے اندر ہی اس کا جواب ہے کہ جو پاکستان کے خلاف ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی ابھر کے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. ہم جو بڑی طاقتیں ہیں جس میں مطلب نام لینے سے کوئی مذائقہ نہیں، انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس نے بڑا اوپنلی اس کو کرٹیسائز کیا اور اس نے کہا کہ ہم سی پیک کے شدید خلاف ہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ اس کی انویسٹمنٹ ہو. اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر کھل کے اعتراض کیا گیا. اب اس کی ایک بہت بڑی وجہ امریکہ کی یہ ہے کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے وہ چین اور امریکہ کے درمیان بڑے عرصے سے کشیدگی جاری ہے اور ایک ہم پہلے ٹریڈ وار ہوتی تھی، اس کے علاوہ وہ کولڈ وار سے ہاٹ وار کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ جو چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس کا سی پیک سب سے اہم کمپوننٹ بھی ہے، بلکہ اس کے جو 6 کوریڈورز ہیں اس سے یہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ایک کوریڈور ہے، تو وہ اس کے خلاف ہیں کہ چین جو ہے وہ سکسیزفل نہ ہو جائے کسی طرح بی آر آئی کو کمپلیٹ کرنے میں. ایک بڑی وجہ یہ، اور دوسری یہ ہے کہ اگر پاکستان خود مختار ہو جاتا ہے اور اس کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ورلڈ بینک کے پاس نہیں جانا پڑے گا، بہت سارے ایسے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ویسٹ کے کنٹرول میں ان کے پاس نہیں جانا پڑے گا. تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کے دشمن کو برا لگے گا کہ آپ ترقی کر رہے ہیں. تو یہ تو اس کی بہت سمپل سی آنسر ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ چائنا جو ہے، پاکستان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور ویسٹ کے چنگل سے نکل جائے، اس کی جو اکنامک اسٹرینگولیشن ہے اس سے نکل جائے. اور پھر وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ چائنا کے جو کیمپ ہے اس کے اندر کمپلیٹلی ضم ہو جائے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ پاکستان کی انٹرنل جو حکومتی جو ادارے ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس منصوبے کی افادیت کو کس حد تک سمجھ سکی ہیں اور اس کے لیے وہ کس حد تک اویئر ہیں کہ وہ ان کو بھی اتنی تڑپ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس ٹائم میں کمپلیٹ ہو اور پاکستان کی ترقی میں اس کا اپنا رول پلے کر سکے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے ساری حکومتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کی، جس نے یہ پروجیکٹس شروع کے اندر جب
کولیبریشن ہو رہی تھی، تو اس وقت پریزیڈنٹ زرداری صدر تھے، گفتگو ہوئی. پھر پرائم منسٹر نواز شریف جب آئے تو انہوں نے کیا. شہباز شریف صاحب جب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے تو وہ پنجاب کے اندر بہت زیادہ انہوں نے انویسٹمنٹ دیکھی اور اس کو اوور سی کیا. اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے تو یہ ساری حکومتیں، میرا خیال ہے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں 2-3 ہمارے جو اینگلز ہیں وہ بڑے حد تک جو ہے وہ پرماننٹ ہیں. ایک پاکستان کی کشمیر کی پالیسی ہے، وہ بڑی پرماننٹ ہے. دوسرا پاکستان کا جو نیوکلیئر ویپن ہے اس کے اوپر تمام چیزوں کا پارٹیز کا متفق ہے. اور اس کے بعد جو پاکستان چائنا ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر تمام پارٹیز متفق ہیں. عمران خان صاحب بھی کئی دفعہ جو ہے وہ چین جا چکے ہیں. صدر زرداری ہر سال 3 دفعہ گئے. پرائم منسٹر نواز شریف، شہباز شریف صاحب جو ہے، بلکہ اس دفعہ جب وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو اب شاید انہوں نے چین کا دورہ بھی کرنا ہے بڑا عنقریب. تو ان کی سمجھ تو سب کو ہے کہ چین اور پاکستان کا ریلیشن شپ کتنا اہم ہے اور اس سے سی پیک کتنا اہم ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. لیکن مسائل بہت ہیں. جس طرح ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ہر پروونس میں ایک علیحدہ پارٹی ہے، آپس میں انٹر پروونشل کوآرڈینیشن نہیں ہوتی. NFC کا آپ ہم شور مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کتنی مشکلات سے اس کے اوپر جو ہے وہ رضامندی ہوتی ہے. پھر بلوچستان کے جو حالات ہیں بڑے عرصے سے خراب ہیں، وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. چین کا ایک بڑا اچھا ماڈل تھا اگر ہم اس سے سیکھ سکیں، وہ یہ تھا کہ جو ایسٹرن ان کے پروونس تھے جب انہوں نے ترقی کرنی شروع کی 1979 میں، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے سارے ریسورسز کوسٹل ایریاز پہ لگائے. اور اب جو کوسٹل ایریاز ڈیولپ ہو گئے ہیں وہ کوسٹل ایریاز ہر وہاں کا جو شہر یا صوبہ ہے وہ ان کے ڈیولپڈ جو انڈر ڈیولپڈ صوبے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. تو ہم تو NFC پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ سندھ اور کراچی اور جو پشاور، لاہور، یہ لوگ تمام مل کے بلوچستان کے اندر انویسٹ کریں تاکہ اس کی ترقی ہو. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو پاکستانی بن کے سمجھنا ہے، ہم کو یہ چھوٹی چھوٹی پروونشل پارٹیز یا پروونشلزم کے اندر سے نکلنا پڑے گا. تو یہ تھوڑی سی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو فلی امپلیمنٹ نہیں کر پاتے یا ڈیلیز آتے ہیں. ادر دین دیٹ ریئلائزیشن ہے کہ اس سے زیادہ اہم ریلیشن شپ اور کوئی نہیں ہے ان کی نظر میں، ساری پارٹیز کی نظر میں. تھینک یو ویری مچ.